गौहर शाही हमारा अल्लाह है। मौला अली को अल्लाह कह दूं तो जायज है, अगर मैं सुल्तान हकबाहू को अल्लाह कह दूं तो जायज है, मैं सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह कह दूं तो जायज है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसे फितने का खुलासा करने जा रहा हूँ जो इंटरनेट की सरजमीन पर बहुत ही तेज़ी के साथ अपना पाँव फैला रहा है और लोग उन्हें देखकर बहुत ही गुमराह हो रहे हैं। आइए सुनते हैं अपने उलमाए किराम से इस फितने की हकीकत। अजीजों, एक और फितना जन्म लिया है इंटरनेट की सरजमीन पर, गौहर शाही फितना। वो जिसमें अंबर गौहर शाही, लोग इसको देख करके इसकी तालीमात से मुतासिर हो जाते हैं। तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करता है एक शख्स और लोगों को गुमराह करता है, कभी नफ्स की बातें, कभी नमाज की बातें, कभी मारिफत की, कभी तरीक़त की। भोले भाले मुसलमान ये समझते हैं कि इससे ज्यादा इल्म किसके पास है। ऐ मेरे अजीजों, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की चीजें तुम्हारे पास आती रहेंगी। हुजूर पाक ने बहुत पहले ही बशारत दी है कि ऐसी जमातें आएंगी, तुम्हें पता नहीं इनके छुपे हुए अकीदे। ये गौहर शाही फितना क्या है? ये अपने एक पीर को मानते हैं जिसको ये कहते हैं कि वो रब्बुल अरबाब है, माज़अल्लाह, यानी तमाम खुदाओं को भी पालने वाला है। वो पता नहीं कौन से खुदाओं को पालने वाला है, लेकिन उनका अकीदा यह है कि वो रब्बुल अरबाब है। ये लफ्ज है, मैंने सुना है। इस वक्त सरकार गौहर शाही के इस दुनिया में आने के बाद ये आज मैं बिल्कुल नंगा होके, किसी मसलहत को बराबर में रखे बगैर, इंतहाई नंगा होके कह रहा हूं। आगे आपकी मर्जी है, इसमें जितना चाहे आप जो है मिलावट कर लें, मसलहत बना लें, लेकिन मैं बिल्कुल नंगा होके हर मसलहत से ये बात कह रहा हूं। मेरे मरने के बाद तुमको याद आएगी ये बात। सरकार गौहर शाही के इस दुनिया में आने के बाद सरकार गौहर शाही के इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की अलूवियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क है। अल्लाह की अलूवियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क है। और जब तक किसी ने सरकार गौहर शाही के रब्बुल अरबाब होने का जिक्र नहीं किया, तो उससे पहले तक जो करता रहा उसकी माफी हो सकती है। लेकिन जिस दिन ये बात खोल दी किसी ने, ला इलाहा इल्ला रियाज वाली, उसके बाद कोई अल्लाह की अलूहियत का जिक्र नहीं कर सकता। खुली हुई ये खुला हुआ इर्तिदाद है इनका, इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं, और लोग उसको तसव्वुफ का बादशाह समझे बैठे हुए हैं, कहते हमको सीधा रास्ता मिल गया। बल्कि मैंने उनके फितनों में ये तक सुना है, वो कहते हैं इस जमाने में अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ता है तो वो खुला शिर्क करता है। जब ये बात हो गई कि गौहर शाही रब्बुल अरबाब हैं, उसके बाद अब ना अल्लाह को ज़ेब देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को ज़ेब देता है कि वो अल्लाह की रबूबियत या अलूवियत की बात करे। यानी उनमें से तो किसी ने किसी को जो है पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी करेंगे। लेकिन जब सरकार गौहर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है
کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں، ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا، ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا میں سب کو الرٹ کرنا چاہوں گا، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں بہت دور دور جا کر کے دیکھا، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں صرف انٹرنیٹ کو دیکھ کر کے لوگ اس کے مرید ہو گئے، اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ کسی وقت انشاءاللہ العزیز میں پورا آپریشن کروں گا اس کا، اس لیے کہ میں بہکتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے۔ یہ سوچا جائے کہ جو عرش الہی پر اللہ ہے وہ اللہ میرا مرشد ہے، اور اب عرش الہی خالی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں، اچھا پہلے کہتے تھے ہم، اب جب ہم نے دیکھا کہ عام لوگوں کی سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے تو ہم نے اس طرح کہنا لوگوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ گوھر شاہی ہمارا اللہ ہے، کہتے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں کہتے لیکن اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اس لیے یہ کہنا نہیں چھوڑا ہم نے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہنا یہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نہیں منع یعنی روکا کہ یہ غلط تھا، کفر تھا، کفر نہیں تھا، کفر نہیں تھا یہ، کیونکہ ان 10 پاروں سے اگر پوچھو، اس قرآن سے پوچھو کہ اللہ کدھر ہے، یہ قرآن کہتا ہے اللہ بہت ہی دور ہے، تیرے تصورات سے بھی دور ہے۔ وہ جو باطنی 10 پارے ہیں ان سے پوچھو اللہ کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر ہی تمہاری دنیا میں خواجہ داتا کے روپ میں پھرتا ہے۔ کسی نے سمندری بابا سے پوچھا کہ اللہ کدھر ہے، تو اس نے کہا کہ 23 سال مکے مدینے میں اللہ ہی تو تھا محمد کی صورت میں جو پھرتا رہا۔ تو ایک تو یہ صورت ہے کہ جس کے اندر روحانی جو اصطلاحات ہیں، روحانی لوازمات ہیں، جو روحانی مقامات ہیں، جب فخر میں کوئی کامل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فہو اللہ، پھر وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ جائز ہے، اور ہمارا جو بولنا ہے سرکار گوھر شاہی کو کہ وہ اللہ ہیں، اس طریقے سے ہے جو طریقہ صوفیہ کا ہے۔ تو ابتدائی طور پر جب ہم بولتے تھے تو اس وقت بھی ایک تو ہوتا ہے مرشد کو اللہ بولنا محبت میں، اور وہ کیسے جائز ہے کہ اللہ رہتا ہی مرشد کے وجود میں ہے، اس لیے اگر مرشد کو اللہ سمجھ بھی لیا جائے تو روحانیت میں غلط نہیں ہے، اگر مرشد کو اللہ سمجھ بھی لیا جائے تو روحانیت میں غلط نہیں ہے۔ تو ایک تو ہے محبت میں اپنے مرشد کو رب سمجھنا، اور دوسرا ہے اعتقادی طور پر، دوسرا کیا ہے؟ اعتقادی طور پر، جیسا کہ بہت سارے شیعہ حضرات ہیں نصیری، وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے،
اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے. اچھا ہمارے نزدیک آج بھی جس وقت یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس لمحے تک میرا ایمان ابھی بھی یہ ہے کہ اگر میں مولا علی کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے, اگر میں سلطان حق باہو کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے, میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ دوں تو جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اذا تم الفقر فہو اللہ, جو فقر میں کامل ہو گیا فہو اللہ, تو پھر وہ اللہ ہی تو ہے. یہ تو حدیث میں ہے, اذا تم الفقر فہو اللہ, جو فقر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہے. دیکھیے محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے ہاتھوں میں تھی مٹی جو آپ نے پھینکی وہ ہاتھ آپ کا نہیں میرا ہاتھ تھا. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. ایک صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ ہندو مسلم عیسائیوں سکھوں کو جو آپ ذکر اللہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری نہیں, شرط ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شرط ہے نا. جی عاشق بننے کے لیے تو کوئی شرط ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ کا دین تو کچھ اور ہے. اللہ کا دین میں جانے کے لیے کوئی شرط نہیں, ہر کوئی اس کے دین میں جا سکتا ہے. اس کے دین میں کلمہ ہی کوئی نہیں. توریت میں کچھ اور دین ہے, زبور میں کچھ اور دین ہے, انجیل میں کچھ اور دین ہے, قرآن میں کچھ اور دین ہے, تو اس کا دین کیا؟ اس کا دین عشق ہے. اس نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا, وہی اس کا دین بن گیا. اور کوئی بھی اس کے دین میں چلا جائے تو پھر وہ اس کا ہو گیا نا. پھر جب تو اس کے دین میں چلا جائے گا نا تو پھر جدھر اللہ, جن لوگوں کے ساتھ اللہ, تو بھی ادھر ہو ہی جائے گا نا. اللہ, سینہ مصطفیٰ سے ہٹ کے مدرسوں سے تعلیم لینا یہ بدعت ہے. علماء من صدری, محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عالم وہ بنے گا جس کو میرے سینے سے فیض ہوگا. علماء من صدری, جس کو میرے سینے سے فیض ہے وہ عالم ہوگا. آپ سینہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں, کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں, یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ جو ہندوؤں کے وید ہیں, یہ وید اللہ کا کلام ہے, یہ آسمانی کتاب ہے. آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہیں, ان میں بھی مومن ہوتے ہیں. کہ گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے, بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو. بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو. وہاں بھی دیوبندی کہتا ہے کہ یہ جو ہے ولیوں کے آگے جھک رہے ہیں, اور ولیوں کے آگے کون جھک رہا ہے؟ ولیوں کے اندر جو رب کا جلوہ بیٹھا ہوا ہے اس کے آگے جھک رہے ہیں نا. انسان کے آگے کون جھکتا ہے؟ یہ تو چہرے ہیں سارے, کسی کا نام غوث اعظم, کسی کا نام نظام الدین اولیاء, کسی کا نام بابا گرو نانک, کسی کا نام کبیر داس. اندر کون ہے ان کے؟ اندر تو ایک ہی ہے. حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو اپنے دل کو زندہ کر لے, جب تیرا دل زندہ ہو جائے گا نا تو پھر تو دیوبندی کے پیچھے پڑھ یا سنی کے پیچھے پڑھ, شیعہ کے پیچھے پڑھ یا کسی گدھے کے پیچھے پڑھ, تیرا دل نماز اللہ کے پاس لے جائے گا. اور اگر تیرا دل بیدار نہیں ہے تو پھر تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ کے بھی وہیں کھڑا ہے, اللہ تک نہیں پہنچا. نماز کی قبولیت کا دار و مدار دیوبندی پر نہیں, سنی شیعہ پر نہیں ہے, تیرے قلب کی حاضری پر ہے. جس نے اپنے دل کو بیدار کر لیا, وہ جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلے پڑھے, اس کی نماز اللہ تک پہنچ جائے گی. جس کی نماز اللہ تک پہنچ گئی وہی معراج المومنین ہے. جن کی ادھر ادھر. مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں, عمرہ کے سلسلے میں, تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں, نماز خراب کرنے نہیں. یہ حج یہیں ہوگا, نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی, حج انڈیا میں نہیں ملے گا. تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, پیور ہونا چاہیے. اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے, روزہ بھی انڈیا میں ہے, زکوٰۃ بھی انڈیا میں, وہ ہم دیکھ لیں گے. یہاں برباد کرنے نہیں آئے. بتاؤ عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان کے قاتل کے پیچھے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی, مسجد نبوی چھوڑ دی. 3 دن تک عثمان غنی کے بعد 3 دن تک حضرت علی نے خلافت قبول نہیں کیا, تو 3 دن تک قاتل عثمان ہی مصلی پہ کھڑا رہا. تو صحابہ کرام نے مسجد نبوی چھوڑ دی. کیا صحابہ کو مسجد نبوی کا ثواب نہیں معلوم تھا؟
یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے 50,000 کا ثواب ہے، ابے امام نہیں دیکھے گا؟ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے. یہ تو سنیوں کا مقدر ہے جو سنت صحابہ پہ عمل کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کر لیں تاکہ میرے ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اسی طرح کے فتنوں سے آگاہ کر سکیں.